कैसे पता लगा लेते हैं दूर बैठे कि इस पे जादू हुआ है? जो बंदा इस मर्ज का शिकार होता है उसके हमजात को बुला लिया जाता है। तरीका तो ये है। जो मूवीज में हम देखते हैं कि चुड़ैले, भूत प्रेत कंधों पर इंसान के कब्जा करके बैठे होते हैं, उसके सामने बैठेगा पावर वाले अमल के पास, उसी वक्त उसको आग लगना शुरू हो जाती है, उस जिन को चीखे मारना शुरू हो जाता है। हांडी का अमल होता है, आपको पता है कि ये सख्त तरीन अमल होता है जिसमें जादू और जिन्नात को जला दिया जाता है। लड़की की ऑलरेडी शादी हुई होती है, फिर कोई जिन आशिक हो जाता है और मियाँ बीवी का रिलेशन खराब करता है। वो हाजिर हो गया और उसने कहा कि जी मैंने नहीं जाना। मैंने कहा जी क्यों नहीं जाना? कहता जी मुझे ये पसंद है। ख्वाब में मुझे एक जिन नज़र आया और मेरी बेटी जो है ना बंधी हुई नज़र आई। मैं वहाँ पे आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी, 6 जो है गिरें खुल गई हैं, आखिरी गिरा रह गई है। अच्छा, अभी आप जिन्नात की बात कर रहे थे ना, ये तीसरी दफा स्टूडियो में हुआ है कि आपसे हॉरर स्टोरी सुनते हुए लाइट चली गई है स्टूडियो की। उस बंदे का तसव्वुर करके कलाम पढ़ा जाता है, चीज़ों को मुसल्लत कर दिया जाता है, सोशल मीडिया पे हर पिक्चर मिल जाती है, काम करने को दिल नहीं करता। बैठे बैठे दिमाग के ऊपर इस तरह का अटैक होता है कि आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता है। ख्वाब में सांप, छिपकलियाँ, मुर्दे देखे जा रहे हैं। जिन्नात खूबसूरत लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं, ये बात तो आपने कई मर्तबा सुनी होगी, लेकिन आज के पॉडकास्ट में आपको एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाएंगे जिसमें एक 1200 साल के जिन ने एक लड़की की बॉडी पर कब्जा कर रखा था। जिन्नात की हाजिरी के बारे में तो कई बार आपने सुना होगा, लेकिन जिन्नात को वापस भेजने का क्या तरीका होता है? किसी इंसान पर काला जादू हो तो कौन कौन सी बीमारियों के असरात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ये बताइएगा कि आप हमें पैरानॉर्मल केसेस और हॉरर स्टोरीज ऐसे सुनाते हैं जिन्हें सुनने के बाद इंसान को वाकई खौफ आना शुरू हो जाता है। ये बात बहुत सुनने में आती है कि जिन्नात की उम्र कई 100 साल, कई 1000 साल है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि रिसेंटली किस उम्र का जिन आपने देखा है जो आपने कहा यार इतनी बड़ी उम्र? ये कोई डरने वाली बात तो अपनी जगह हकीकत है, मुसलमा हकीकत है। लबीबा, मेरे पास जब बीसियों लोग अपने रूहानी इलाज के लिए आते हैं ना, तो जब मैं उनको उनके हालात को देखता हूँ तो मैं बहुत परेशान होता हूँ। इतनी लोग तकलीफ़ में, इतने परेशान। अच्छा, कमाल बात ये है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता हमारे साथ मसला क्या है। अच्छा, शादी नहीं हो रही, तालीम में रुकावट है और घर के हालात ख़राब हैं, समझ नहीं लग रही मसला क्या है। सर दर्द रहता है, कंधों पे वज़न रहता है। अब मैं हैरान होता हूँ कि जब वो आके बैठते हैं, जब उनके ऊपर कलामे इलाही पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि जिन की हाज़िरी हो गई। अच्छा, वो लोग जो कि जिनका बिलीव ही नहीं है कि जिन्नात हैं या नहीं हैं, अब उनके साथ जब इस तरह का मसला होता है तो वो माननी पड़ती है बात। माननी पड़ती है। अच्छा, अभी रिसेंटली तकरीबन 3 दिन पहले की बात है। मेरे एक शागिर्द थी, लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अच्छा। उसकी फ्रेंड, उसका भाई था, उसकी फ्रेंड थी। नाम मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिडन रखूँगा। डेंटिस्ट डॉक्टर थी। तो उनकी वालदा भी पीरनी थी और लोगों के रूहानी इलाज वगैरह भी करती थी। तो वो मेरे पास आई, वो कहती हैं कि भाई कह रहा है कि बहन की शादी नहीं हो रही और 30 साल उम्र हो गई है, डॉक्टर हैं, 5 साल से जॉब नहीं मिल रही। मैं हैरान कि डॉक्टर हो और जॉब ना मिले, डेंटिस्ट। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर तो सख्त किस्म के जिन्नात हैं रूहानी तौर पे। अभी वो मेरे पास आई नहीं थी, मगर उन्होंने अपना नाम और वालदा का नाम मुझे बता दिया था। यहाँ पर मैं एक सवाल करी हूँ, किसी इंसान से नहीं मिले आप, कैसे पता लगा लेते हैं दूर बैठे कि इस पे जादू हुआ? 2-3 चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है। एक तो हम इस्तिखारा कर लेते हैं रात को। जो बंदा इस मर्ज़ का शिकार होता है उसके हमज़ात को बुला लिया जाता है, उससे भी पूछ लिया जाता है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैं ज़्यादा भी करता हूँ, इस्तिखारा कर लेता हूँ। तीसरा जो है वो तशख़ीस होती है, मुख्तलिफ़ अमलियात होते हैं जिनकी चिलाकशी की जाती है।
اس کے ذریعے کلام پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ جو مریض ہے اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اس پہ ہم 2 یا 3 دن کا وقت لیتے ہیں کہ ہم مکمل چیک کر لیں، تشخیص کر لیں، تاکہ پراپر طریقے سے علاج ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں ایک اور بھی میں جو زیادہ طریقہ کرتا ہوں کہ جس کے اوپر اس طرح کا مسئلہ ہو رہا، میں اسے سب سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ پانی لے کے آؤ، اور میں اس کے اوپر قرآنی آیات پڑھتا ہوں. اور اوکے. چاہے امریکہ ہو، چاہے یو کے ہو، کہیں بھی کیوں نہ کوئی بندہ ہو، میں پانی دم کر کے دیتا ہوں. اور میں اسی وقت پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا سر کا درد، کندھوں کا وزن یا جسم ہلکا ہوا؟ تو کہتا ہو گیا. میں نے کہا یہ آپ مجھے بتاؤ کیسے ہو گیا؟ آپ ہزاروں میل دور بیٹھے ہو، تو کوئی تو چیز تھی نا جو تو آپ کے سر پہ تھی یا کندھوں پہ تھی. یا کیونکہ اب لوگوں کو نا ایک بڑا بلیو کروانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس روحانیت میں. ڈاکٹری بیمار ہونا تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، اور ڈاکٹر صاحب ہماری نبض چیک کریں یا ہمارا ٹیسٹ کریں. تو اب یہاں پہ بندہ اعتبار کس پہ کرے روحانیت میں؟ اب ہمیں اپنا بلیو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی طبیعت ہلکی کرنی پڑتی ہے. اس کے چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو وارننگ دینی پڑتی ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا. اور جب وہ طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اور جو اتنے عرصے سے جو مریض 10 سال 12 سال یا 15 سال سے جنات اور جادو میں جکڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے تو پھر اس کو یقین بنتا ہے کہ نہیں ہی کچھ تو تھا. بالکل کچھ تو ایسا ہے. اچھا، کندھوں کی بات کی آپ نے. کندھوں پر بوجھ ہوتا ہے، جو موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ چڑیلے، بھوت پریت کندھوں پر انسان کے قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ واقعی ریالٹی ہوتی ہے؟ کندھوں کے اوپر وزن کی بات کچھ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ یہ جو جن ہوتا ہے نا، چڑیل جن یا جو مخلوق ہے، ان کو جسم چاہیے ہوتا ہے. وہ جب آپ کے جسم کے اوپر حاوی ہوتے ہیں نا، وہ دماغ بھی پکڑتے ہیں، کندھے بھی پکڑتے ہیں، اور آپ کے جسم ٹانگیں تک پکڑتے ہیں. اور اس طرح کا اثر ہوتا ہے کہ کندھوں کے علاوہ آنکھیں جو ہوتی ہیں نا، وہ جو جادو والا مریض ہوتا ہے، جنات والا، اس کی آنکھوں سے بھی پتہ چلتا ہے. اگر پاور والا عامل ہو نا، تو جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گا نا، تو وہ زیادہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکے گا جہاں پہ جن کی حاضری ہوتی ہے. کندھوں پہ وزن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے سامنے بیٹھے گا پاور والے عمل کے پاس، جس کے پاس کافی عمل ہوتے ہیں یا جنہوں نے کافی چلا کشی کی، اسی وقت اس کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. اس جن کو چیخیں مارنا شروع ہو جاتا ہے کہ لے جاؤ مجھے ادھر سے، لے جاؤ، میں چلا جاؤں گا، یہ ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. لیکن جھوٹے بھی ہوتے ہیں اکثر. اچھا، اس ساری صورتحال کا مریض کو کوئی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جب حاضری ہوتی ہے. تو یہاں پہ کندھوں کے ساتھ ساتھ کھانے کو دل نہیں کرنا. اور مائگرین بھی جنہیں ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان پر بھی کالے جادو کے اثر آتا ہے. سب سے پہلے روحانیت میں ایک بات یاد رکھیے گا، آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا مسئلہ ہونا ہے، اور پھر اس کی مخلوق ہوتی ہے، پھر وہ مسئلہ بنتا ہے. یعنی کہ ہم اگر دیکھیں تو کینسر کی بھی مخلوق ہے، شوگر کی بھی مخلوق ہے، بخار کی بھی مخلوق ہے، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. بیماریاں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. لوگ روحانی علاج کو اہم نہیں سمجھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں جس طرح شفا ہے، سورہ یاسین میں شفا ہے، قرآنی آیات میں شفا ہے، سورہ رحمان میں شفا ہے، تو جو مریض لا علاج ہوتے ہیں، جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا، جب وہ روحانیت کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، عملیات کی طرف ہوتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. بے شک، انڈاؤٹڈلی. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دینے کے بعد آپ نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور اللہ سے ہی اس کے مسئلے کا حل لے کر آنا ہے، تو آپ پہلے کیوں نہیں اللہ سے جڑتے؟ ایسے ہی ہے. پہلے کیوں نہیں قرآن پاک پڑھ کے پانی دم کر کے پیتے؟ پہلے کیوں نہیں کسی اللہ والے یا کسی بزرگ کے ساتھ جڑتے؟ آپ ان سے بھی جڑیں اور میڈیکلی علاج بھی کروائیں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہم کرتے کیا ہیں کہ جب روحانیت کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اپنے تجربے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھائیاں کرتے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے ڈاکٹری علاج کی، وہاں پہ ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. اور وہاں بھی کئی لوگ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ بھی گلی محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. عملیات میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. کئی لوگ جو ہے وہ عادتاً تعویذ اور عادتاً علاج کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے،
اور پھر جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے چیک کرواتے ہیں, تو وہ مریض کو چھیڑ دیتے ہیں اور اس کو روحانی طور پہ, مگر چیزیں جب حاضر ہوتی ہیں تو ان کو واپس بھجوانے کا طریقہ نہیں آتا, تو مریض اور زیادہ پرابلم میں شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ باڈی کے اندر جنات ہوتے ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں نا. میں ابھی یہاں پہ اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ 3 دن پہلے میرے ساتھ پیش آیا. میں جو ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, آپ نے وہ کندھوں کا پوچھ لیا, کہ وہ میری اسٹوڈنٹ تھی جن کو میں نے روحانیت سکھائی, اور اس کے بھائی اس کے ساتھ پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میری سسٹر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, شادی نہیں ہو رہی 5 سال سے. جیسے ہی شادی کی بات کرتے ہیں گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور جاب بھی نہیں مل رہی. تو میں نے جب اس کو چیک کیا, جو پتہ چلا کہ اس کے اوپر جنات کا اثر ہے. میں نے انہیں کہا کہ جی اس کے اوپر جادو اور جنات کی وجہ سے یہ پرابلم چل رہی ہے, تو اس کا ہانڈی کا عمل ہوگا. ہانڈی کا عمل ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سخت ترین عمل ہوتا ہے جس میں جادو اور جنات کو جلا دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. اب چونکہ پڑھی لکھی فیملی تھی, بحریہ ٹاؤن سے آنا تھا, والدہ بھی اس کی پیر نہیں تھی. تو جب انہوں نے کہا کہ ہانڈی کا عمل ہوگا, ہم اس شرط پہ کروائیں گے کہ جو اگر آپ کہتے ہیں نا جنات ہیں تو حاضر کریں. اچھا. میں نے انہیں کہا کہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ایک بندہ آلریڈی تکلیف میں ہے. دیکھو جو اس کے کام نہیں ہو رہے, اس کی طبیعت خراب رہتی ہے, اس کے کندھوں پہ وزن ہے, اس کے سر کے اوپر دباؤ رہتا ہے, نیند اس کو نہیں آتی اور اذیت میں ہے. تو آپ جن حاضر کر کے کیا ثابت کرانا چاہتے ہو کہ جن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا یہ دھوکہ ہوگا, جھوٹ ہوگا, فراڈ ہوگا. تو ایسے لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں. اب اس کے والد کی طرف سے یہ بات تھی کہ جی حاضر کریں گے تو ہم مانیں گے کہ واقعی جی آپ علاج کرو گے تو چیز تھی بھی کہ نہیں ہوئی. تو اس کا بھائی اور میری جو شاگرد ہے وہ لڑکی آ گئی میرے پاس. جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس کے بعد سورہ فاتحہ, اور اس کے بعد آیت الکرسی اونچی آواز میں, سورہ فلق, سورہ ناس, منزل, اور قرآنی آیات جس کی میں نے چلا کشی کی ہے, وظائف کی ہے, عملیات, علوی علوم جس میں حزب البحر, مندرا, ڈھنکا, ناد علی, اس کافی کلام. تو جنات کو تکلیف پہنچنا شروع ہو گئی. یعنی وہ سامنے بیٹھی تھی, وہ صرف ایک بات کہہ رہی تھی, میری گردن میں درد ہو رہی ہے. کیا گردن میں درد ہو رہی ہے. اس کا بھائی بھی بیٹھا تھا. تو اچھا یہ بات انہوں نے کی تھی نا کہ حاضر کریں, میرا مقصد حاضر کرنا تھا ہی نہیں. میرا مقصد تھا کہ اس کا عمل کروں, اس کی شادی ہو جائے, اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. میرا کوئی مقصد نہیں تھا حاضر کرنا. مریض جو مرضی کہتا رہے یا اس کے پیرنٹس جو مرضی کرتے رہے, بالکل, کہ جی حاضر کریں اور پھر پتہ چلے. میرا تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا. میں نے تو اپنا روحانی ٹریٹمنٹ جو کرنا تھا اپنے طریقے سے کر رہا تھا. تو میں نے 10 سے 15 منٹ پڑھائی کی, پانی دم کر کے پلایا, ایک نقش پانی میں ڈالا تاکہ اس کا نیگیٹو اثر دور ہو. تو 15 منٹ کے بعد میں نے پوچھا ابھی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہتی نہیں ہوئی. میرے لیے ایک اچنبے کی بات تھی کہ ایک جادو والا مریض ہے سامنے بیٹھا ہو, جنات والا, اور اس کے میں تو 1 یا 2 منٹ پڑھائی کرتا ہوں تو اس کی طبیعت میں الحمدللہ فرق پڑ جاتا ہے. بزرگوں سے مجھے اجازتیں ہیں, پڑھائیاں ہیں, پاورز ہیں. 25 سال سے میں عملیات کر رہا ہوں. بچپن سے ہی تو مجھے شوق تھا جنوں بوتوں کا. تو میں نے پڑھائی کی, میں نے کہا کچھ فرق نہیں پڑتا. میں نے ہانڈی کرنی شروع کر دی. اس کے تعویذ اس کے بھائی نے ملے اور اس میں ڈالے. لڑکی ہوش آواز میں تھی, پڑھی لکھی تھی, ڈاکٹر ہے, ظاہری بات ہے, تو پڑھی لکھی ہی تھی. تو تعویذ ڈالے اور نیمو دم کر کے اس کو ہانڈی میں ڈالا, اور بھی جو چیزیں ڈالی. تو جب ہانڈی کو اس کے 7 دفعہ سر کے دائیں اور بائیں وارا, تو میں نے اپنی سسٹر کو کہا کہ آپ اس ہانڈی کو آگ پہ چڑھا دو. اب وہ لڑکی تو سامنے بیٹھی تھی ٹیبل میرے ساتھ ہی, پاس ہی, اور ساتھ بھائی بھی تھا اور وہ میری شاگرد بھی تھی. اب وہ ہانڈی لے کے نکلی میری سسٹر, اور جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئیں تو اس لڑکی نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. لڑکی نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. ہم حیران, یہ کیا ہوا اسے, اس نے کیسے دوڑ لگا دی, جوتا بھی نہیں پہنا, دوڑ لگا دی. Oh my God. سیڑھیوں کے درمیان میں جا کے جو لڑکی, جو سسٹر ہانڈی چڑھانے آگ پہ جا رہی تھی, اس نے اس کو پکڑ لیا.
کہتی نہیں یہ تم نہیں چڑھا سکتی. آواز بدل گئی اس کی, یعنی لڑکی کے اندر جن نے بولنا شروع کر دیا. اب وہ سیڑھیوں سے نہ اوپر جائے نہ نیچے جائے, اتنا اس کا جسم وزنی ہو گیا. اب اس کا بھائی بھی تھا ساتھ, تو میں کیونکہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور ہانڈی کو چڑھانا بھی تھا, تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے. اب وہ جن کی حاضری ہوگی اور وہ چڑھانے بھی نہیں دے رہی ہانڈی, اور وہ ادھر سٹل سیڑھیوں کے ساتھ وہ ہینڈلز ہوتا ہے اس کو پکڑ کے زور سے بیٹھ گئی اور چیخنے لگ گئی. اب اس کا بھائی تھا, تو میں نے اس کے بھائی کو کہا کہ اس کو نیچے واپس لے کر آئیں آفس میں. تو جیسے ہی اس نے اس کو پکڑا تو اس نے اٹھا کے بھائی کو دور مارا. میں تو نہیں اس کو پکڑ سکتا تھا, ہاتھ لگا سکتا تھا, کیونکہ ہمیں تو بزرگوں سے اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی مریض آئے اس کو ٹچ تک کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. تو اس کے بھائی کو ریکویسٹ کی بھائی اس کو پکڑو اور کسی طریقے سے آفس لے کر آؤ. تو لبیبہ اب حیران ہوگی کہ اس نے پھر بھائی نے اس کو ہاتھوں پہ اٹھایا, گود میں اٹھا کے ہاتھوں سے اٹھا کے آفس لے آیا. جب وہ آفس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا. ہے یہ تو لڑکی تھی, یہ کیا کہتا میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. اب ویڈیو بنانی شروع کر دی اس کے بھائی نے بھی, ہم نے بھی بنانی شروع کر دی. اس کے باپ کی جو ریکویسٹ تھی کہ حاضری کرو گے, تو اب انما الاعمال بالنیات, روحانی نظام تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا, اور ہمارے ساتھ جو بزرگ بڑوں کی دعا سے یا روحانی نظام ہے وہ بھی تو دیکھ ہی رہا تھا. تو میں نہیں جاؤں گا. میں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا تم ہانڈی رکھ کے آؤ اتنی دیر. اس کا بھائی تو اس کو لے آیا نا, اس نے ہانڈی رکھ دی آگ پہ اور وہ حاضر ہو گیا. اور اس نے کہا کہ جی میں نے نہیں جانا. میں نے کہا جی کیوں نہیں جانا؟ کہتا جی مجھے یہ پسند ہے, اچھی لگتی ہے. تو میں نے کہا اچھی لگتی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کہتا نہیں مجھے کسی نے بھیجا بھی ہے اور مجھے پسند بھی ہے. یعنی پہلے کسی نے بھیجا تھا, بعد میں جن کو وہ لڑکی پسند آ گئی. تو میری اس سے اب بات چیت شروع ہوتی ہے. سچا واقعہ, نہیں کسی کو یقین, پوری ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, میں نے ابھی دیکھی ہے. آپ کو دکھائی جو آپ اس کی چیخیں سننے نہیں رہی تھی, ابھی آپ نے دیکھی. میں نے کہا مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی یہ پوری ویڈیو دیکھ کے. تو جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں نا, ان سب کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے جو میں نے کی ہے یہ والا. تو میں نے اسے کہا کہ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ کہتا ہے جی قصور کی بات نہیں, مجھے پسند ہے. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے جو مرضی پڑھ لو. میں نے پہلا کلمہ, دوسرا, تیسرا, قرآنی آیات. کہتا نہیں جاؤں گا, جو مرضی کر لو. تو میں نے کہا تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ طبیبہ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ سمجھ لو. حالانکہ 24 سال میں بندے کے پاس مختلف واقعات تو پیش ہوتے ہیں, یہ والا پہلا واقعہ کہ اس نے کہا کہ میری عمر 1222 سال ہے. 1222 سال کا جن, 1222 سال جن. اور کہتا میں نے نہیں جانا. میں نے کہا جی اس بچی کو چھوڑ دو. 3.5 گھنٹے کی حاضری, 3.5 گھنٹے اسے بات چیت ہوئی. اس نے بتایا کہ جی اس کے باپ کی بہن پھپھو وہ UK رہتی ہیں, انہوں نے ملتان میں ایک عامل ہے اس کا نام بتایا, اس کے پاس گئیں اور یہ عمل کروایا. جب میں نے کہا یہ اس عمل کا پتہ ہے اس کی والدہ کو یا گھر والوں کو؟ کہتا پتہ ہے. میں نے کہا تو؟ کہتے جی یہ جو اس کی والدہ ہے نا, بابا موج دریا کو جانتے ہیں, بابا موج دریا کے پاس جاتے ہیں بزرگوں کے پاس, تو بابا موج دریا نہیں مجھے نکال سکا, تم کیسے نکال لو گے؟ وہ پڑھتی ہیں, مجھے تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن میں نہیں جا سکا. اب یہ ساری بات چیت چل, اس کا بھائی دیکھ رہا ہے. اب اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ واٹس ایپ پہ موبائل اپنی والدہ کو دکھانا شروع کر دیے. تو کہتا ہے کہ جی 4 جن اور بھی تھے, مختلف رشتہ داروں نے ان کے اوپر عمل کیے تھے, لیکن میں کبھی آج تک حاضر نہیں ہوا, آج پہلی دفعہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتا جی ایک تو مجھے پسند ہے اور دوسرا یہ میری بیوی ہے, میری شادی ہوئی ہے. میں نے کہا کون سی شادی, تم مسلمان ہو, کون ہو؟ وہ کہتا جی میں ہندو ہوں. میں نے پوچھا عیسائی ہو, سکھ ہو؟ کہتا جی میں ہندو ہوں.
میں کہا تم اللہ کو نہیں مانتے؟ کہتا میں نہیں مانتا. میں کہا قرآن کو نہیں مانتے؟ کہتا نہیں مانتا. قرآن پڑھا ہوا تھا, اس نے ہاتھ سے قرآن پکڑا اور اپنے سر پہ رکھ لیا. کہتے اچھا یہ پتہ کیا کہتا؟ کہتا لے اپنے خدا کو. یہ سیدھا وہ تڑی مار لگا رہا تھا, رب کو لیا, میں نہ رب کو مانتا ہوں نہ نبی کو مانتا ہوں. نعوذ باللہ. اب یہ ساری باتیں وہ کر رہا ہے. میں نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ جو کہ روحانیت کے منبع ہیں. کہتا میں کسی کو نہیں مانتا. اور اللہ نے طاقتیں دی ہوئی ہیں, شیطان کو طاقتیں دی ہوئی ہیں, ابلیس کو طاقتیں دی ہوئی ہیں. اب رات تقریباً 8 بجے یہ سلسلہ شروع ہوا, یہ ساری باتیں چل رہی ہیں, اور 11:30 بج گئے. میں نے ایک عمل کیا, ساتھ اگربتی کا عمل کیا, ساتھ چراغ کیا, میں نے ایک کے ساتھ دوسری ہانڈی بھی کر دی. اب وہ کہتا ہے کہ تم جتنی مرضی ہانڈیاں کر لو, میں نے نہیں جانا. میں بڑا حیران, آخر سسٹم کیا ہے؟ جب میں قرآن پڑھتا تھا تو رونے لگتا تھا, چیخنے لگ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے نا کہ جو اس کے والدین ہیں یا گھر والے ہیں, جو اس بات پہ باپ یقین نہیں رکھتا تھا اور ماں کو پتہ تھا, تو اللہ بھی تو دکھانا چاہتا تھا نا. انما میں نے وہ کہ عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے. جادو کیا بھی تو باپ کی بہن نے تھا, وہی نا. اور اس کو بھی تو ثابت کروانا تھا نا کہ کیا کس نے کیا کس نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ زیادہ حکمت رکھتے ہیں. بے شک. تو 11:30 ہو گئے, 12 بج گئے, تو اس کی والدہ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ آ گئیں. جب آئیں تو اس نے دیکھا بچی کی حالت, تو اس نے کہا مجھے پتا تھا ایسے ہونا ہے. میں نے کہا ہے پتا تھا؟ کہتی ہیں کہ میں نے 4 جنات کو تو بھگا دیا تھا, لیکن یہ حاضر نہیں ہو رہا تھا. لیکن مجھے 1.5 مہینہ پہلے خواب آئی کہ خواب میں مجھے ایک جن نظر آیا, اور میری بیٹی جو ہے نا بندھی ہوئی نظر آئی, اور میں وہاں پہ آیت الکرسی پڑھ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ 6 جو ہے گریں کھل گئی ہیں, آخری گرہ رہ گئی ہے. تو مجھے پتا تھا کہ اب یہ آخری گرہ کھلنے والی ہے, لیکن ہم اس کو 8-10 عاملوں کے پاس لے کے گئے ہیں, یہ حاضر نہیں ہوا, آپ کے پاس حاضر ہو گیا. اچھا, میں نے کہا چلو یہ پھر آپ کی خوش قسمتی ہے پھر کہ اگر حاضر ہو گیا. ظاہری بات ہے آپ کا میاں بھی نہیں مانتا تھا اور آپ حاضر ہو گیا, بیٹی بھی تکلیف میں. اچھا, اب اس کی جو والدہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پھوپھی ہے نا, اس کا خاوند ہے, اس کی بہن ہے نا, اس کو تو ثبوت پکا مل گیا نا کہ تمہاری بہن نے, دیکھو جادوگر ہے تمہاری بہن ہے, اور تمہارے رشتہ دار جنہوں نے جا کے عمل کیا. اندر سے تو میں چیک کر رہا تھا, اسے خوش ہے کہ بھئی پتہ چل گیا, تو دیکھو بھئی تمہارے رشتہ دار جادوگر ہیں. بالکل. تو میں بھی کہوں کہ یہ عمل 2 کر دیے, یہ جا کیوں نہیں رہا, یا مجھے روحانی طور پہ حکم کیوں نہیں ہو رہا کہ اس کو مقبل بھیجیں. اس نے کہا کہ جی, عورت کہتی ہے وہ کہ ہمارے گھر نا بڑا سخت قسم کا پہرا لگا ہوا ہے, جب اس کو میں گھر لے کے جاؤں گی نا تو یہ جو جن ہے نا ہمارے گھر کی حدود میں جا ہی نہیں سکتا. صحیح. ٹھیک ہے. میں سوچ رہا تھا کہ میری ہسٹری میں الحمدللہ بہت ریئر کیس ہے کہ جس کا علاج مکمل نہیں ہوا, سب اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دی ہے بزرگوں کی دعا سے. یہ سسٹم کیا ہے کہ آخر کیوں نہیں یہ چیزیں چل رہی؟ تو میں نے کہا اچھا چلو, ایک بات تو ہے نا کہ آپ خوش ہو جاؤ, جو آپ کا میاں کہتا تھا کہ اگر جن ہے تو اس کو حاضر کرو, تو جن تو حاضر ہو گیا, اب آپ خوش ہو جائیں. کہتی ہاں بڑی بات ہے. میں نے اسے کہا کہ دیکھو میرے پاس ہم 4 لوگ عاملین جو میرے شاگرد ہیں, حافظ قرآن ہیں, مفتی ہیں, ان کو بلا لوں گا. 2 اور لوگ ہیں جو کہ میرے شاگرد ہیں, ہم 6 لوگ. اور آپ بھی ماشاءاللہ پیرنی ہیں, پڑھائیاں کرتی ہیں اور بزرگوں کو مانتی ہیں, تو آپ بھی ساتھ بیٹھے, ہم مل کے اس کو ختم کریں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. کہتی انشاءاللہ ہم کریں گے. اور ویسے بھی ابھی بابا موئی دریا کا میلہ لگنے والا ہے, ابھی 2 دن پہلے گزرا ہے, آج ہاں 2 دن پہلے گزرا ہے. میلہ گزر جائے, کیونکہ ہم جو ہے اس میلے پہ جاتے ہیں اور مہمان بھی آنے والے ہیں ہمارے, تو پھر ہم بیٹھ کے یہ کرتے ہیں, اس چیز کو کرتے ہیں. میری اور بھی ریکارڈنگز تھیں, تو میں نے کہا رات 11:30-12 بج گئے ہیں. اس کا بھائی آ گیا, دوسرا بھائی بھی تھا, دونوں بھائی, کیلی بہن تھی وہ. اچھا. تو وہ اس کو میرے سے اجازت لے کر گھر چلے گئے. اب یہ ویڈنسڈے کی بات تھی, اگلے دن تھرسڈے تھا, جمعرات تھی, تو میں نے تو بزرگوں کی طرف جانا ہوتا ہے,
جمعرات، ہر جمعرات میں اپنے بڑوں کے پاس عرصہ 15 سے 16 سال سے میں کنٹینیوس جا رہا ہوں. تو میں نے کہا جی کل تو میں نہیں آ سکوں گا، نہ اویلیبل ہوں. ہاں فرائیڈے کو رات کو آپ اس کو لے کے آئیں، آپ بھی آ جائیں، میں بھی بلا لوں گا اور ساتھیوں کو بھی، ہم مل کے پڑھائی کریں گے ایسی کی تیسی. اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، بے شک کوئی ہم شک اس کو نہیں. ختم کر دیں گے. تو جناب وہ اس کو لے کے گھر چلے گئیں. اب جب گھر گئی ہیں تو اس کو تو بڑا مان تھا نا کہ میرے گھر میں کڑے لگے ہوئے ہیں، حصار لگے ہوئے ہیں، تو جن تو اندر داخل نہیں ہوگا. لیکن وہ جن اتنا تگڑا اور پاورفل تھا، گھر میں حاضری رہی. جن ابھی تک جلا نہیں تھا؟ ابھی تک آپ سے میں پروگرام کر رہا ہوں، ابھی تک وہ حاضری میں ہے. یعنی کہ آج 6 دن ہو گئے ہیں جن کے حاضری اس لڑکی کے اوپر کنٹینیوسلی ہے، گیا ہی نہیں. اوہ مائی گاڈ. نہیں گیا کیونکہ وہ ایک تو ان کا فنکشن تھا، دوسرا بابا معاذ دریا کا میلہ تھا، اور تیسرا جو ہے وہ جن نہیں گیا. وجہ کیا؟ ایک تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں خود علاج کر لوں گی، اور دوسرا یہ کہ انسان کو عجز و انکساری کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے شیطانی چیزوں سے، کوئی شک نہیں. ان جنوں سے، ان بھوتوں سے. جتنی تکلیف میں وہ لڑکی تھی نا، وہ مجھے پتا ہے، یا ہمارے وہاں جو موجود تھے، اس کی چیخوں کی آواز جو ہے پورے محلے میں، پورے علاقے میں جا رہی تھی. اب لوگ ظاہری بات دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کی چیخوں کی آواز، وہ تو جن چیخ رہا تھا. تو اس عورت نے پوری کوشش کر لی اس کو ٹھیک کرنے کی، دم کر لیے، پڑھائیاں کر لی، وہ نہیں ابھی تک سٹل گیا. تو میں نے بھی اسے کہا چلو مجھے بھی پتہ چلے، اللہ کرے وہ سب ٹھیک ہو جائے، مجھے بھی پتہ چلے کون بندہ ہے جو اس کا علاج کرتا ہے یا اس کو بجواتا ہے. تو اس کا پھر اس کے بھائی کا میسج آیا، وہ کہتا کہ وہ جن کہتا ہے کہ مجھے واپس جانا نہیں آتا. آ تو میں گیا ہوں، بلا تو لیا مجھے، اب مجھے واپس جانے کا طریقہ نہیں آتا. اب مختلف کلام موجود ہوتے ہیں. ایک تو جن ہے بڑی پاورفل والا، اس کے اوپر کلام کا اثر ہی نہیں ہو رہا، عملیات کا اثر ہی نہیں ہو رہا، پڑھائیوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا. اب اس کو واپس بھجوانے کے بھی عمل ہوتے ہیں. اب اس کو واپس جانا ہی نہیں آتا. اب وہ حاضر ہے ابھی تک. اس کا بھائی بیچارہ رابطے میں ہے، اس کی والدہ جو ہے، ظاہری بات ہے اس کے بھی کافی عمل اور پڑھائیاں کی ہوئی ہیں. تو وہ پورے پینترے لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. اور اگر کسی نے اس سٹوری کو سننا ہے، دیکھنا ہے، تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. میں ان کو پوری یہ سٹوری اور یہ جو 3.5 گھنٹے کی بات چیت ہوئی ہے، یہ ساری اس کو دکھا کے اس کو ثابت کروا دوں گا کہ جنات کیا کیا کرتے ہیں. اچھا اس کی والدہ آئی نا، اس نے کہا ساسو ماں آ گئی ہو آپ. اچھا ابھی آپ جنات کی بات کر رہے تھے نا، یہ 3ری دفعہ اسٹوڈیو میں ہوا ہے کہ آپ سے ہارر سٹوری سنتے ہوئے لائٹ چلی گئی ہے اسٹوڈیو کی. اور کوئی پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے لائٹ نہیں جاتی، لیکن جب آپ جنات کا تذکرہ کرتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے امید ہے کہ 4 سے 5-6 دفعہ ہم نے سٹوریز کی اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھو اگر ہم روحانیت میں ہیں اور روحانی علاج کر رہے ہیں تو جنات تو ساتھ ہیں، موجود ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو میرے پاس سٹوریز ہیں، یہ سٹوریز نہیں ہیں، یہ ریئل واقعات ہیں، کیونکہ میں عملیات کرتا ہوں اور روحانی علاج کرتا ہوں. اور یہ جو ہالی ووڈ موویز میں بھی دکھاتے ہیں کہ جب بھی کوئی پیرانارمل اینٹیٹی آتی ہے تو لائٹس چلی جاتی ہے. تو آپ کے سامنے ابھی آپ کی لائٹ ہوئی نا، جب میں نے بات کہی تھی کہ ساسو ماں آ گئیں آپ، تو اس نے کہا، تو اس کے بھائی اس کا منہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں میری اس سے شادی ہوئی ہے، میں نے نہیں جانا. اب کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں تذکرہ نہیں کرتی اپنی شرم اور حیا کی وجہ سے. اصل ایشو کیا ہے؟ تو بعد میں جو میری شاگرد تھیں جن کو میں روحانیت سکھا رہا تھا، اس نے بتایا تھا کہ اس کو فیلنگ آتی تھی کہ اس کا میاں بیوی والا تعلق ہے. تو وہ چیز انٹیمیٹ ہو رہی تھی اس کے ساتھ، وہ اس نے مجھے بتایا بعد میں. تو وہ ڈاکٹر تھی، پریشان تھی، مجبور تھی، تو وہ بتا نہیں سکتی تھی نا وہ سارا کچھ. تو وہ پھر جنات سارا کچھ بتاتے تھے. اس نے تو یہ بھی بتا دیا کس نے کیا، کیوں کیا، کیا وجوہات تھی، حسد کی وجہ سے. تو میں نے تو ان کو پھر کہا تھا کہ جب آپ کا دل کرے گا نا علاج کروانے کو، تو پھر مجھے بتائیے گا، پھر ہم پراپر علاج کی طرف آئیں گے. تو میں علاج کرتا کرتا میں نے پھر روک دیا، اس لیے کہ اس کے والد کی ڈیمانڈ تھی اور اس کی والدہ کی بھی ڈیمانڈ تھی.
صحیح. کہ جو ہمارے جادوگر پالے ہوئے نا رشتہ دار، تو میرے میاں کو بھی پتہ چلے کہ جو پھپھیاں ہیں، مامیاں، چاچیاں، تائیاں جو ہیں، جو حسد کی وجہ سے کرتی ہیں، تو ان کو سامنے تو آنا چاہیے نا. بالکل تو ضروری ہے. اکثر نہیں، آپ تو کہتی ہیں ضروری ہے، مگر میں نا اس چیز سے اوائڈ کرتا ہوں. وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک وقت میں ایک بندہ کسی کا دشمن ہوتا ہے، دوسرے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی بدل دیتے ہیں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کل کو اس کا ساتھ دے دیں، اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو جائے. تو ایک وقت جب پتہ چل جائے گا نا کہ کسی نے، پھپھی نے، مامی، چاچی، تائی نے عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ علاج اس کا کر دیتے ہیں. حکم تو اللہ کا چلتا ہے نا. بے شک. لیکن لبیبہ رشتے نہیں جڑتے، ایسے رشتے ہی نہیں ملتے، بہن نہیں ملتی، بھائی نہیں ملتا، اور قریبی عزیز نہیں ملتے. دیکھو وہی لوگ آپ کے اوپر کریں گے جن کو آپ کے اوپر حسد ہوگا. یہ بالکل یا تو آپ کا کوئی undoubtedly. دوست ہوگا، آپ کا چاہنے والا ہوگا، یا آپ کا رشتہ دار ہوگا. ہاں یہاں پہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی محبت میں گرفتار ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر عمل کروا سکتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جن سمجھ رہا تھا میری لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی ہوئی ہے. اکثر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکی کی آلریڈی شادی ہوئی ہوتی ہے، پھر کوئی جن عاشق ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کا ریلیشن خراب کرتا ہے. میں اسی طرف آنے لگا تھا. یہ واقعہ بھی میرا اسی ویک میں ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر ویک کے واقعات آپ کو بتاتا ہوں. جب کوئی کسی کو پسند کرتا ہے لڑکی کو اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھو میں سیدھی بات کروں گا، آپ یہاں پہ پروگرام کرتی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہوں گے، آپ کو چاہتے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کون کس نگاہ سے آپ کو چاہتا ہے یا آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کروا دیا کہ اس کی شادی رک جائے، شادی ہو ہی نہ، اور اگر ہو تو خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے. میں ایک بات کر رہا ہوں نا، یہ حقیقت ہے. میں اسی طرف آنے لگا ہوں. میرے پاس ایک عورت آئی، نام اس کا حمیرہ، میں جینوین نام بتا رہا ہوں. صحیح. میاں اس کا آفیسر نادرا میں، 3 اس کے بچے. تو گھر سے باہر نکلی، خوبصورت تھی، ایک لڑکے کو پسند آ گئی، اچھی لگ گئی. تو اس نے اسے کہا کہ جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کسی بھی طریقے سے اس کا نمبر حاصل کر لیا ہے، اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے پیچھا کیا. اس نے کہا بھائی میری شادی ہوئی ہوئی ہے، میرے 3 بچے ہیں، میں تمہاری طرف کیسے مائل ہو جاؤں؟ بالکل. شوہر ہے میرا اور بات بھی ٹھیک ہے. تو اس بندے نے جا کے کسی عامل کے پاس جا کے اس کے اوپر عمل کروا دیے، کالا علم کروا دیے. کیا ہوا پھر؟ اب جیسے ہی علم ہوا تو اس کا اپنے شوہر سے دل اٹھ گیا. وہ کہنے لگی کہ میں جو ہے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، میں اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی. اور کہتی کہ میں جب بھی بیٹھتی میرے سامنے اس لڑکے کا چہرہ آنے لگ گیا. او مائی گاڈ. اور یہ پروسیجر 24 گھنٹے رہنے لگ گیا. میرا دل کرتا تھا میں اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑوں اور اس کے ساتھ بھاگ جاؤں. 6 سال سے علاج کروا رہے تھے. میرے خیال میں اسلام آباد بھی گئے، پشاور بھی گئے، مختلف عاملوں کے پاس جا رہے تھے. جب میرے پاس آئے، جب میں نے پڑھائی کی تو وہ جن حاضر ہو گیا. اس نے اس لڑکے کا نام بتایا. اچھا. کہ یہ لڑکا تھا، یہ اس نے عمل کروایا اور اس عمل کے پاس جا کے کروایا، اور یہ کلام پڑھا، وہ کلام بھی بتایا. تو اب اس کا میاں بیٹھا تھا، وہ ساتھ ساتھ اس کی اپنی بیوی کی ویڈیو بنا رہا تھا. ظاہری بات ہے جب حاضری ہوتی ہے پتہ تو نہیں چلتا. ایسے ہی. تو اس نے پھر وہ ساری کہانی سنائی کہ اس کو اچھی لگتی تھی اور یہ گھر سے چلی جاتی تھی، اور اس نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو. اور جب تک کہ وہ لڑکا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی یہاں سے اب یہ تو وہ بات بتا رہا ہوں جو شادی شدہ خاتون، اس کے 3 بچے ہیں، اس کو پسند آئی تو اس نے عمل کروایا، کالا جادو کروا دیا. آپ مجھے بتاؤ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، جن کے رشتے نہیں ہوئے، بندش کے معاملات تو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور جو خاندان والے چاہتے ہیں کہ کسی لڑکی کا رشتہ فیملی سے مانگتے ہیں اور کہ جی ہمیں آپ کی لڑکی کا رشتہ چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں دیں، آپ کا لڑکا نکھٹو ہے، کرتا ہی کچھ نہیں، ہم کیوں اپنی بیٹی دیں.
تو وہ کہتے ہیں اچھا اگر ہماری نہیں نہ ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. بدلہ آیا نا, حسد آیا نا, بالکل ہم نے آپ سے رشتہ مانگا, آپ نے نہیں دیا, بھی کسی کی مرضی, کوئی دے یا نہ دے, آپ کون ہوتے ہیں؟ تو وہ بدلہ کیسے لیا؟ بندش کروا جادو کے ذریعے. اب یہاں پہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر ظاہری طور پہ کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیتا یا نہیں لے سکتا, تو وہ روحانی طور پہ تو بدلہ لے سکتے ہیں, لیتے ہیں لوگ, عمل کروا کے, جادو کروا کے. کس آپ جس طرح کی مرضی پہ بندیاں لگا لیں, جادو پہ, چیزوں پہ. کرنے والے نے تو بند کمرے میں بھی کر دینا, یہ کوئی ختم ہوتا ہے؟ بالکل ایسے یہ بھی کہا جاتا ہے نا, اب تو نہ ناخن کی ضرورت ہے, نہ بال کی ضرورت ہے, نہ پاؤں کی مٹی کی ضرورت ہے, دور بیٹھے ہی تصور کر کے یا تصویر پر ڈیجیٹل دور امیجینیشن میں ہو کر جائے گا. کے, تصور کر کے, اس بندے کا تصور کر کے کلام پڑھا جاتا ہے, کلام پڑھ کے چیزوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تصویر لے لیتے ہیں لوگ, پکچر, سوشل میڈیا پہ ہر پکچر مل جاتی ہے. اکثر مسئلے یہاں پہ بھی ہوتے ہیں, لوگ اپنی بچیوں کی شادی کے لیے تصویریں, شادی جو کروانے والے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. میرج بیوروز میں. اچھا, وہاں سے کئی میرج بیورو والوں کے رابطے عاملوں کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ وہ عامل جو ہوتے ہیں وہ اچھا رشتہ ہوتا ہے, اچھی لڑکی ہوتی ہے, سب سے پہلے تو وہاں پہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی شادی وہاں پہ کروا دیں, دماغ ہی معاف کر دیتے ہیں, بندہ کدھر جائے کدھر نہ جائے. ایک تصویر دے دی میرج بیورو کو, دوسرا اس کے اوپر انہوں نے بندش لگا دی اپنی مرضی کے رشتے کی طرف کہ یہ یہاں رشتہ ہو جائے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور پیسے بھی ٹھگتے رہے پیسے فیملی بھی سے. ٹھگتے رہتے ہیں. تو میں یہاں پہ اسی لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کام کروانے کی. ہر بندے کو روحانیت سیکھنی چاہیے بالکل, لبیبہ, اللہ ہی ہر کام کر ہر سکتا بندے ہے. کو روحانیت سیکھنی چاہیے, اللہ سے کام کروانے کا طریقہ سیکھنا چاہیے, عملیات سیکھنے چاہیے. میں نے اسی لیے عملیات کو عام کیا ہے, عملیات سکھانے کو عام کیا ہے. میرے پاس 20 لڑکیاں اور لڑکے اور مرد اور عورتیں جو کہ روحانیت سیکھ کے نہ صرف لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں بلکہ اپنے مسئلے مسائل خود حل کر رہے ہیں. بالکل صحیح, کیونکہ اللہ کے کلام میں تو طاقت ہے. تو جب Undoubtedly. میرج بیورو والوں کے پاس تصویریں جاتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ تصویریں جاتی ہیں, اچھے خاصے حالات ہوتے ہیں, اچھی خاصی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, پتہ چلتا ہے نہ کوئی فلمیں پوائنٹ ہو رہی ہیں, نہ کوئی ان کی پوڈ کاسٹیں چل رہی ہیں, نہ ان کے اچھا ان کی اکثر آپ دیکھو گے ان کی طبیعتیں خراب رہتی ہیں. آپ جو سیلیبریٹیز ہیں نا, جو خوبصورت لوگ ہیں اس طرح, وہ تو حسد ان کے اوپر اٹیک اتنا ہوتا ہے. اچھا, شیطانی اثرات, جب وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب کسی پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں تو کس طرح سے طبیعت خراب رہتی ہے؟ دیکھو, سب سے پہلے تو اس کا جسم لاغر ہو جاتا ہے, کام کرنے کو دل نہیں کرتا. آپ بیٹھے بیٹھے دماغ کے اوپر اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ اوور تھنکنگ میں چلا جاتا ہے, سوچوں میں چلا جاتا ہے. سوچنا آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اچھا اس وہ مریض ہے جو سوچ رہا ہے, ایک سوچ سے دوسری سوچ, دوسری سے تیسری سوچ, تیسری سے چوتھی سوچ, اب وہ سوچوں سے ہی نہیں نکلتا. بند کمرے اچھے لگتے ہیں, اندھیرا اچھا لگتا ہے, دوستوں یاروں سے ملنا برا لگتا ہے, رشتہ دار آ جائیں تو دل نہیں کرتا ان کے پاس بیٹھنے کو. کسی رشتہ دار نے یا ماں باپ نے کوئی بات کر دی تو آگ بگولا ہو گئے, لڑائی شروع ہو گئی. اگر آپ تعلیم کی طرف جا رہے ہو, اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہو, اچانک تعلیم بند ہو گئی, تعلیمی معاملات رک گئے. اور اگر آپ کہیں جاب پہ لگے ہو تو جاب سے چھٹی ہو گئی. یہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں بخار رہتا ہے, چکر رہتے ہیں. بھائی بخار چکر تو دور کی بات, آپ کا کیریئر ہی ختم ہو گیا. بخار تو برداشت کر لو گے, چکر برداشت کسی طریقے سے کر لو گے, آپ کا رزق ہی رک گیا. آپ کسی سے مل ہی نہیں سکتے, آپ کمرے میں بند ہو گئے, آپ بندش کا شکار ہو گئے, اور کھانے پینے کو دل ہی نہیں کر رہا, کندھوں پہ وزن رہ گیا, آنکھیں بھاری, کمر پکڑی ہوئی, ٹانگوں سے چلا نہیں جا رہا, جسم وزنی ہے, خواب عجیب و غریب آ رہے ہیں, خواب میں سانپ, چھپکلیاں, مردے دیکھے جا رہے ہیں. مڑی مسان, پتہ نہیں جس طرح کا جادو ہوتا ہے, جس طرح کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح کی مخلوق آ جاتی ہے. جنات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ سوتے ہوئے رات کو اکثر ڈر بھی جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی نفسیات دان سائیکالوجسٹ کے جی یہ ذہنی ہے, تو ہمارے پاس بھی ایسی 20 ویڈیوز اور مثالیں ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے, ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں, وہ بھی تو مانتے ہیں. میں نے یاد ہوگا کہ ایک پروگرام کیا تھا, بالکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ کیا تھا نا,
میں نے اس سے یہی سوال کیا تھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ملکہ بلقیس کا تخت، عقل تو نہیں نا یہ بات مانتی، ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے آصف بن برکھیا نے کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا ہے؟ اگر علم نہ ہوتا اور جنات نے کہا تھا کہ آپ اٹھ کے بیٹھیں گے تو اس سے پہلے تخت آپ کے دربار میں حاضر ہوگا. عقل تو نہیں مانتی، عقل تو معجزوں کو بھی نہیں کوئی نہ مانتی. کوئی سپر نیچرل پاور تو ہے. تو عقل تو یہ بھی نہیں کہتی کہ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا. عقل تو یہ بھی نہیں کہتی کہ جی سورج جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھے تو عصر کا وقت گزر رہا تھا، تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی بھی نماز عصر قضا نہیں پڑھی تھی. تو نماز کے دکھ میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پوچھا کہ حضرت علی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ادا پڑھنا چاہتا ہوں. تو سورج واپس ہو گیا. سبحان اللہ. یہ سپر نیچرل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقتیں نہیں دی ہوئی، پاورز نہیں دی ہوئی، بے شک دی ہوئی. جن کا بلیو نہیں ہے کہ جنات نہیں ہے اور جادو نہیں ہے اور یہ چیزیں نہیں ہیں، بندش نہیں ہے، نظر بد نہیں ہے، اس چیز کو نہیں مانتے. اور میں باقاعدہ اس طرف تو نہیں آیا تھا، مجھے تو شوق تھا نا بچپن سے کہ جنات دیکھنے کا شوق، جنات سے باتیں کرنے کا شوق. اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری سن لی، اللہ نے سلیکٹ کیا تھا کہ مجھے وہ فقیر لوگ، درویش لوگ مل گئے جنہوں نے میری باقاعدہ تربیت کی کہ بھئی یہ ایک بڑا کام ہے، جستجو ہو تو اللہ یہ تعالیٰ ایک بڑا کام ہے کسی کو ہیل کرنا، کسی کو نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنا. وہ کہتے ہیں آپ 1 کروڑ روپے ایک سائڈ پہ رکھ دو اور کسی کی مشکل اور پریشانی حل کر دو نا، تو یہ بڑا کام ہے. 1 کروڑ اللہ کے رستے میں دینا اور کسی کو جادو، جنات اور نیگیٹو اورا سے نکالنا بڑا کام ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، آپ سارے ہی کام چھوڑ دو، آپ یہی کام کرتے رہو. اور لبیبہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے کسی کو مشکل اور پریشانی سے نکالا جائے اور اللہ کا ہی کلام ساری زندگی پڑھا جائے، بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں. زندگی تو عارضی ہے نا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بلیک میجک اور جنات سے ریلیٹڈ ریئل لائف کیسز سنے. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.